अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको रन डाउन बता दूँ तो सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया था, बल्कि 2 वाक़यात पेश आए थे। दोनों के बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो अपडेट आएगी वो मैं आपको फ़र्दर बताऊँगी। तो 2 अपडेट्स हैं। एक तो आपने सुना था कि जनाब इचरा के अंदर वाक़या पेश आया था, जहाँ ट्यूशन सेंटर के अंदर 10 साला बच्ची बाथरूम के अंदर जो है वो मरी हुई हालत में पाई गई थी। लेकिन उस केस को 360 डिग्री एंगल पे चेंज पाएंगे आप। एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या है ये, जिसमें ना तो उस बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई है और ना ही ट्यूशन सेंटर वाले टीचर्स जो हैं वो इसमें मुलव्वस निकले हैं, बल्कि उस मौत की रिस्पॉन्सिबल वो बच्ची खुद निकली है। क्या मामला और इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान का एक कार्गो जहाज़ जो है वो समंदर में तबाह हो गया था, और अब वो जो पूरा मलबा समंदर में गिरा था, उस मलबे के बारे में तो चलें वो तो गिर गया, लेकिन जो अब उसके अंदर लोग थे, बताया जाता है कि उस कार्गो जहाज़ में 20 से ज़ायद अफराद थे। उनकी ज़िंदगी मौत के बारे में अभी तक कोई ख़बर नहीं आ रही थी। तो फाइनली उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं, और वो 20 के 20 लोग अब कहाँ हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। इसके साथ ही एक और वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक गैर मुल्की खातून के साथ जो है हमारी पुलिस के कुछ अफराद ने हाथापाई की है। असल में वो खातून कौन निकली और हकीकत इस केस की क्या निकली, जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं, वो कहानी कुछ और ही है। तो उसका भी मैंने आज तिया पांचा जो है वो आज के व्लॉग में करना है। इसके साथ ही आज आपको एक बहुत ही बैड न्यूज़ सुनानी है, और वो बैड न्यूज़ तो खैर आप व्लॉग देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगी। और इसके साथ नेतन्याहू के बेटों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। चलिए आज के व्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो कल तक बहुत दुख भरी थी, लेकिन आज एटलीस्ट मुझे खुशी है कि मैं ये खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक मीडिया हाउस नज़र आ रहा है, इन्होंने सबसे पहले ये खबर शेयर किया। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी मीडिया को क्या हो गया है। अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों ने खबर सुनी थी, जहां पर आपको पता चला था कि कराची के समंदर के करीब आके हमारा एक कार्गो जहाज़ जो है वो तबाह हो गया था, और उसमें हमारा बड़ा जानी और माली नुकसान जो है उसकी तफसीलात आ रही थी। और शुरू में जब ये जहाज़ गिरा था तो उस वक्त मैंने सारी तफसीलात आपको बताई थी, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि उसमें कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं, कितनी अमवात हुई हैं लोगों की। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि बहुत सारे जो लवाहिकीन हैं वो सामने आ गए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तक गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं बता रही है कि उनके जो घर के अफराद हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या वो मर चुके हैं। तो इस हवाले से अब खबर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान नेवी ने जुमेरात को बलूचिस्तान के साहिली इलाके ओमाड़ा के करीब समंदर में डूबने वाली एक सामान बरदार कश्ती से तमाम 20 अफराद को बचाया है। यानी कि उस कार्गो जहाज़ से जितने भी अफराद थे, 20 के करीब बताया जाता है कि वो सारे के सारे आके गिरे समंदर में, और उन सबको बचा लिया। और फौज के बयान के मुताबिक बहीरा अरब में सफ़र के दौरान कश्ती में पानी भरना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद के लिए इंतज़ामिया को इत्तला दी गई। और उसके बाद पाकिस्तान हमारी जो बहरिया है उन्होंने मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी से ताउन से कार्रवाई करते हुए अमले के 20 अरकान को इसमें रेस्क्यू किया। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसमें किसी की डेथ नहीं हुई, और सारे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया। यकीन करें कि जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मुझे इंतहा से ज़्यादा खुशी हुई, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया ने इस चीज़ को उस तरह से कवर नहीं किया। हमारा मीडिया जो उसको कवर कर रहा है वो सिर्फ इतना कर रहा है जी कि निजी एयरलाइन के कार्गो तैयारा हादसे के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कह रहे हैं कि अभी तक ताहाल जारी है। ऑब्वियसली ताहाल जारी होगा, क्योंकि उस जहाज़ का सारा सामान जो है वो गिरा है समंदर में, तो उसमें जो चीज़ें वो लोग रेस्क्यू कर सकते हैं उन्होंने कर ली होंगी। लापता अमले की तलाश के बारे में भी कहा गया कि जी वो जारी है, ताहाल फ़िज़ाई और बहरी वसाइल पूरी भरपूर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। निजी एयरलाइन का जो ये तैयारे का ऑफिस था, इसको बताया जाता है कि जी उन्होंने सील कर दिया। और तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि हादसे का शिकार तैयारा जो है उसकी तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जो है वो हम जारी रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इसके बारे में खबरें जो हैं वो नहीं आ रही थी। बहरहाल लापता अमले की तलाश के लिए हमारी फ़िज़ाई और बहरी वसाइल भरपूर अंदाज में इस्तेमाल हुए, और उसके बाद ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की शुरू में तलाश जारी हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद पेशरफ्त से बर वक्त उन्होंने कहा कि जी हम आगाह करेंगे, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें जो हैं सामने नहीं आई। लेकिन थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो वो 20 के 20 अफराद हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया। अल्लाह करे कि वो बिल्कुल सेहतयाब हों। ज़ाहिर बात है कुछ लोग ज़ख्मी होंगे,
لیکن اللہ کرے کہ وہ بالکل تندرست ہو جائیں، جلد از جلد ہو جائیں۔ ایک تو میں نے آپ لوگوں سے یہ پرومس کیا تھا کہ جیسے ہی خبر آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور فردر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے۔ اب جو اگلی خبر ہے یہ بھی میں نے کل پرسوں کے بلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جہاں پہ اچرا کے اندر، لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ باتھ روم کے اندر مری ہوئی پائی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ساری سٹوری بتائی تھی، اور اس کے اندر اب جو بچی ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اور جو ہوش شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں وہ سن کے آپ لوگ اس قدر حیران ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیس کبھی اس طرح کا رخ جو ہے وہ بھی لے سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتا دیتی ہوں پچھلی، کہ جس کے اکارڈنگلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کانا میں واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ٹیوشن سینٹر کی چھت گری تھی، پھر اس کے ٹھیک بعد لاہور اچرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جہاں ٹیوشن سینٹر کے اندر ہی 3 بہن بھائی جو ہیں پڑھتے تھے، اور وہاں پہ ایک بہن جو ہے وہ باتھ روم کے اندر اس طرح سے مری ہوئی حالت میں پائی گئی تھی۔ ٹیوشن سینٹر کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بر وقت ان کے گھر والوں کو آگاہ کیا کہ آپ کی بچی جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی ہے۔ گھر والے جو ہیں وہ اس بچی کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے گئے، لیکن ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ بچی کے گلے میں رسی کا ایک نشان ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بچی جو ہے وہ مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سب لوگوں کا جو شک تھا وہ کس کی طرف گیا؟ ٹیوشن سینٹر کی طرف گیا۔ کسی نے یہ قیاس رائے کی کہ شاید اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جان بوجھ کے اس بچی کو مارا گیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹیوشن سینٹر والے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن یقین کریں کہ اس کیس کی جب حقیقت سامنے آئی تو وہ بالکل 360 ڈگری چینج تھی۔ وہ کیسے؟ اس کے اکارڈنگلی جو تفصیلات آئی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیوشن سینٹر کے اندر پڑھنے والی یہ جو بچی تھی جو باتھ روم کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی تھی، اس بچی کی عمر جو ہے وہ 10 سال بتائی جا رہی ہے۔ پور اسرار اس کی ہلاکت کے بعد طالبہ کی لاش ورثہ کے حوالے کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ میں موت کی وجوہات جناب یہ آئیں کہ یہ بچی جو ہے یہ اپنے گھر والوں سے اور ٹیوشن سینٹر والوں سے پڑھائی کی وجہ سے بہت تنگ تھی، اس کے اوپر پریشر تھا پڑھنے کا۔ اب سوچیں 10 سال کا بچہ، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ 10 سال کا بچہ اپنی جان خود لیتا ہے، مطلب کہ ابتدائی رپورٹ کے اکارڈنگلی آگے جا کے اگر فردر اس میں کوئی چینج آتا تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی تک کی اسپیکولیشنز کے اکارڈنگلی، ابھی تک کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی نے اپنی جان خود لی۔ باتھ روم میں اس نے اپنے گلے کے ارد گرد جو ہے وہ رسی خود باندھی اور اپنے آپ کو مارا۔ اچھا، اب اس بات کو عقلاً اگر میں سوچوں نا تو میری عقل تسلیم نہیں کر رہی، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ جو 8 9 10 سال کا ہوگا وہ اگر خدا نخواستہ مرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو جیسے اس کا گلا گھٹنے والا ہوگا وہ کبھی بھی کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مرنے دے۔ وہ جیسے ہی اپنے آپ کو تکلیف دیکھے گا تو وہ فوراً اس رسی کو یا اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی تک پولیس بھی اس چیز کے اوپر متفق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی جو ہے اس سے پہلے اس کے جو گھر والے ہیں ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں یہ بچی جو ہے مرنے کی کوشش کر چکی ہے، مطلب خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ آپ سوچیں ایک 10 سال کی بچی، مطلب ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ چلیں جی، تعلیم کا برڈن ہے، کسی کے اوپر فائنینشیل برڈن ہے، آج کل تو یہی برڈنز بہت سارے ہیں کہ آج کے زمانے میں، پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، ایک بندہ کماتا تھا پورا گھر کا آتا تھا۔ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کھلی زمین ہوتی تھی، اپنی کھیتی باڑی خود ہی کر کے اپنا اناج خود ہی اگا کے وہ کھا لیتے تھے۔ آج ہر چیز ہر بندے کو خریدنی پڑ رہی ہے، اپنی پاکٹ سے خریدنی پڑی ہے، ہر بندہ کما رہا ہے پھر بھی کم پڑ رہا ہے۔ گھر کے جو گروسری کے بلز اور یہ جو دوسرے بلز ہوتے ہیں، ہر طرح کے بلز، آپ کا بجلی، گیس، پانی، آپ کے الیکٹریسٹی، آپ کے یہ پانی کی بوٹلز کا بل جو ہم گھر میں منگواتے ہیں، آج تو ہم فلٹر کا پانی پیتے ہیں، تو مطلب ان سارے بلز کو ہی اگر ایک انسان ادا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر بھی اتنے سارے بوجھ ہوتے ہیں، پڑھائی کا بوجھ، ٹیوشنز کا بوجھ، پیٹرول کا بوجھ، گھر کا بوجھ، گاڑی کو لے کے، مطلب گاڑی اگر کسی کے پاس ہے، بائک کسی کے پاس ہے، اوبیسلی وہ پانی سے تو نہیں چلے گی، تو ہر چیز میں آپ کے اس پلانٹ ارتھ پہ رہنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیلنج سے گزر رہا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنی جان لے لیں۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن کو ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو بچی ہے اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا، اس کے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی بھی نہیں کی، اور اس کی جو فی الحال مزید فورنزک اور کیمیکل ایگزامنز کی جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ بھی جو آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور فنگر پرنٹس اور ڈی این اے کے شواہد بھی جو فورنزک لیبارٹری ہے اس کو بھجوا دیے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی یہ بچی جو ہے اس نے خودکشی ہی کی ہے۔
اور اگر اسے کسی نے مارا ہے تو پھر اس نے بڑے چالاک طریقے سے مارا ہے. پھر پولیس جو ہے اوبویسلی اس کو بڑے اینڈ تک دیکھے گی، لیکن ابھی تک کی تفصیلات جو تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ایک اور کلپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کے کچھ اہلکار ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور کچھ خاص آپ کو پتہ ہے کہ جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے. اچھا، اس کلپ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ وہ ایک دم سے ہاتھ آگے کرتی ہے، اور وہ پولیس آفیسر جو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ مارتا ہے. اس کے بعد وہ خاتون کیمرے کے سامنے اپنا ہاتھ کرتی ہے اور وہ کراہتی ہے تکلیف سے، اور وہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے. اب اس پورے معاملے کی جو اصل حقیقت ہے میں نے کرنی ہے جی آپ کے ساتھ وہ بیان. تو فائنلی بتاؤں کہ پولیس اہلکاروں پہ الزام لگانے والی یہ جو غیر ملکی خاتون ہے، اس کا صرف ایک کلپ وائرل کیا جا رہا ہے جس میں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے پروپیگنڈے کے طور پہ، جو آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے. جبکہ اس کا دوسرا کلپ بھی سامنے آ چکا ہے جس میں یہ خاتون جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ پولیس اہلکاروں سے معافی مانگ چکی ہے. ابھی کیوں معافی مانگ چکی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. غیر ملکی خاتون کا اب جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اس میں اس نے کہا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس پر میں معذرت چاہتی ہوں. اسلام آباد پولیس بہت اچھی ہے. اس نے کہا کہ میرا مسئلہ رہائش گاہ کے مالک کے ساتھ تھا، تمام مسئلہ شاید زبان نہ سمجھنے کے باعث ہوا. غیر ملکی خاتون نے کہا کہ پولیس اور لیڈی پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس سے قبل غیر ملکی خاتون کے شور پولیس پر الزامات مبینہ تشدد کا الزام جو ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی اور اس کے بعد وہ وائرل ہو گئی. اس خاتون نے الزام لگایا تھا کہ خواتین پولیس اہلکاروں نے تھانہ کوثار میں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. غیر ملکی خاتون نے بتایا کہ لین دین کے معاملے پر پولیس کو خود سیکٹر F6 میں خود کال کر کے میں نے بلایا تھا. پولیس نے داد رسی کے بجائے مبینہ طور پہ مجھ پر ہی تشدد شروع کر دیا، یہ پہلے اس کا الزام تھا. بعد میں جو زیر گردش ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں SSP آپریشنز نے اس چیز کا نوٹس لیا تھا، DSP کوہار کو انکوائری کی ہدایت کی تھی، اور اس کے بعد حقیقت کچھ اور سامنے آئی. اور بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے. نتن یاہو کا نام کون نہیں جانتا؟ تو نتن یاہو کے جو 2 بیٹے ہیں انہوں نے فائنلی اپنی ولدیت چینج کر لیا. نہ صرف انہوں نے زبانی کلامی اپنی ولدیت چینج کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کو باپ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور لیگلی انہوں نے اس چیز کو پروسیس کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی پوری تفصیلات کیا ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کے دوسرے بیٹے نے بھی، پہلے پہلا بیٹا اس کے بعد پھر دوسرا بیٹا، دوسرے بیٹے نے بھی نام سے والد کا نام جو نتن یاہو ہے اس کو ہٹا دیا ہے. اچھا، نتن یاہو کے بڑے بیٹے نے نام کی جو تبدیلی کا جو آغاز، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی سرکاری کام کرتے ہیں تو اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہ دونوں بیٹے جو ہیں نتن یاہو کے پچھلے 2.5 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام جو ہے وہ ہٹایا جا سکے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے بڑے بیٹے جس کا نام یائر نتن یاہو ہے، اس نے قانونی طور پہ اپنا نام جو ہے وہ یائر نتن یاہو سے ہٹوا کے یوناتان ہان رجسٹر کروا لیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، کہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے جس کا نام ہے ہارٹس، ان کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنے نام کی تبدیلی جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال سے وہ اس چیز کے اوپر کوشش کر رہا تھا کہ میرے باپ کا نام بدنامی کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ نہ آئے. سرکاری دستاویزات میں جہاں پہلے اس کا نام یائر نتن یاہو درج تھا، اب اس کے شناختی کارڈ کے نمبر کے ساتھ اس کا جو نام ہے وہ یوناتان ہان درج کر دیا گیا ہے. اور تبدیلی جو اس نے کی ہے اپنے نام کے ساتھ، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نتن یاہو کے بیٹے جاتے ہیں وہاں پر ان کو لعن طعن کا سامنا ہوتا ہے. لوگ ان کے بیٹوں کو ذلیل کرتے ہیں کہ نتن یاہو نے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو قیامت ڈھائی ہے، تم اس ذلیل انسان کے بیٹے ہو. تو دیٹس وائی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ چینج کروایا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ان کو ایک پرابلم تھا کہ وہ دنیا میں جہاں بھی کہیں جاتے تھے ان کے لیے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی ماں کا جو خاندان ہے ان کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑا ہے. اور یائر نتن یاہو جو بیٹا ہے جس نے اب اپنا نام چینج کر لیا ہے، اس نے اپنی والدہ کے خاندان کے قدیم اور تاریخی نام کو اختیار کیا ہے، جبکہ اس کے نام کے دوسرے لفظ یعنی کہ یوناتان جو اس نے نام رکھا ہے وہ اس کے والد نتن یاہو کے بڑے بھائی یعنی تایا کی یاد میں اس نے رکھا ہے. یعنی باپ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تایا کو وہ صحیح سمجھتا تھا یا اپنی ماں کو. چلیے ایک اور خوشخبری سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 13 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ بھی ذرا سنیے گا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول میں 13.18 روپے اور ڈیزل میں بھی 13.80 روپے فی لیٹر، یعنی کہ ڈیزل 14 روپے
اور پیٹرول جو ہے وہ 13.25 جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 310.71 روپے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 323.30 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب جنگ رکی اور پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کم ہو گئیں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ابھی تک اس طرح سے پیٹرول کی پرائسز کم نہیں ہو رہی تھیں جیسے کہ دنیا میں ہو رہی تھیں، اور تب ہمارے حکمرانوں کو کوئی خیال نہیں آ رہا تھا۔ اور اب جب دوبارہ سے امریکہ اور ایران کی ٹینشن چلی تو سب سے پہلے امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں ہوئی۔ اچھا، مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو وہ سستا پیٹرول پاکستان کیوں نہیں پہنچتا، اتنی جلدی اس کے اثرات عوام پہ کیوں نہیں آتے، اور جب کوئی چیز ٹینشن دنیا میں بنتی ہے تو وہ سب سے مہنگا پیٹرول سب سے پہلے پاکستان کیسے پہنچ جاتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا بلاگ۔ باریہ جی آپ لوگوں کیا کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاست تجزیے جاننے کے لیے اور ہمیشہ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد